अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, वेलकम टू इस्लामाबाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर। सर ये जो अभी गज़ा पीस बोर्ड बना है, इसके बारे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खौफ भी पाया जाता है, शकूक व शुबात भी पाए जाते हैं कि पाकिस्तान को इस बोर्ड का मेंबर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। क्या ये ऐसा ना हो कि कल को, चूँकि ट्रंप के पास तो वीटो पावर है, कल को वो कोई भी ऐसा फैसला थोप दे और पाकिस्तान के वो गले पड़ जाए, पाकिस्तान को वो मजबूरन फिर एक्सेप्ट करना पड़े। तो इस तरह के बड़े अंदेशे पाए जाते हैं। लेकिन ये जो शक और शुबात हैं वो जायज़ हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में कोई कानून तो है नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लॉ ऑफ द जंगल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। मेरा अपना व्यू था कि दो तीन चीज़ें होनी चाहिए उसमें। एक तो जो फैसला पाकिस्तान करे अकेले ना करे, मुश्तरका करे। एक वो अच्छी बात हुई कि 8 वज़रा ख़ारजा ने मुश्तरका ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र, यूएई, ओमान, वो सारे वो मिल के उन्होंने सारा किया। चलो एक तो सब इकट्ठे हैं जो मेजर मुसलमान ममालिक हैं, और सबकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है फ़लस्तीन के मसले। दूसरा मेरा था कि ये हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जुल्म, जबर और तशद्दुद हुआ है उसका ख़ात्मा, और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए भी हम प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। और तीसरा, चूँकि अब तो ट्रंप ने ये भी कह दिया ना, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है सिर्फ गाज़ा तक महदूद नहीं है, ये आलमी अमन के लिए है और आलमी इंतशार जहाँ भी हो, तो फिर जम्मू कश्मीर भी उसमें आता है। तो हम अगर उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जम्मू और कश्मीर का इशू भी आगे ले जाएं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसकी अफादियत होगी। वैसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कनाडा के वज़ीर आज़म ने, मार्क कार्नी ने, डावोस में स्पीच में। उसने अंग्रेजी में कहा कि जी इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर इन द मेन्यू, कि अगर आप टेबल में नहीं हैं तो फिर आप दस्तरखान में होंगे, इसका मतलब आपको हड़प कर लिया जाएगा। तो बेहतर है कि हम फिर टेबल में रहें, कम से कम फैसले कुर्द हो ना, वरना उसे बाहर ना हो। तो उस हवाले से एक किस्म का मुश्किल फैसला था, लेकिन चूंकि ये मुश्तरका फैसला है मुसलमान ममालिक का, जो कलीदी ममालिक हैं, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है हम फूक फूक के कदम लें, लेकिन अपने जो मफादात हैं, अपने जो मकासद हैं, उसका पूरी तरह भरपूर दबंग तरीके से, दलेरी के साथ और दानिशमंदी के साथ दिफा करें। और इसके क्या इम्कानात हैं कि ये जो पीस बोर्ड बना है, ये कल को इसका दायरा इतना बढ़ जाए कि ये यूएन को रिप्लेस करने की तरफ आ जाए? ये पॉसिबल नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में उनके ज़हन में है कि एक इंटरनेशनल एनजीओ की शक्ल है, जिसमें ट्रंप जो है बेसिकली तो बिजनेसमैन है, वो इससे पैसा भी कमा रहा है ना। उसने कहा है कि जी जो मेंबरशिप दी है पाकिस्तान को दूसरी ममालिक को, वो 3 साल के लिए जी, ट्रायल। लेकिन और जो बाकी लोग हैं, जिसने अगर मसलन आप अरबपति हैं तो आप कहें जी मैं $1 बिलियन देता हूँ, तो उनके आप लाइफ मेंबर हो जाए। ये भी उसने दाना दे दिया। तो उस हवाले से यूनाइटेड 3 साल के बाद तो ये प्रेसिडेंट नहीं होंगे ना अमेरिका के, उनकी टर्म 2028 में ख़त्म हो जाएगी, और टर्म रिन्यूएबल नहीं है उनके अमेरिकन आइन के तहत। तो वो यूनाइटेड नेशंस अपनी जगह कायम रहेगा, वो इसका कोई इम्कान नहीं, ना कोई ख़तरा है, ना मुमकिनात में शामिल है। और जैसे ही ट्रंप सब जाएंगे तो वैसे ही ये बोर्ड भी हो सकता है डिसॉल्व हो जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ताहयात चेयरमैन हूँ बोर्ड से अपने लिए बगौल उठ के। लेकिन जाहिर है कि उसकी अहमियत, वो अफादियत शायद उस तरह ना हो, लेकिन 3 साल जितनी देर अमेरिकन प्रेसिडेंट है, तो 3 साल में काफ़ी कुछ कर सकता है वो। और उनका जो मकसद है, जो मुझे नज़र आ रहा है, एक तो पैसे बनाने के अलावा वो है कि नोबेल पीस प्राइज़ जो उनकी ख्वाहिश है वो करें। तो उस हवाले से हमें ये भी स्टैंड लेना चाहिए कि ईरान के ख़िलाफ़ जो जहारियत की कोशिश है वो रोकनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ अमन और एक तरफ जहारियत, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। अमन की बात है तो अमन को तकसीम नहीं कर सकते कि अमन यूरोप में हो लेकिन मशरक़ी वस्ता में जंग जारी रहे। तो ये ईरान के ख़िलाफ़ जो जहारियत की कोशिश है, या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ भी, उसकी हमें मुखालफत करनी चाहिए। और इस पीस बोर्ड के तहत किस किस्म का हल हो सकता है फ़लस्तीन के इशू का? जी देखिए जी, वो हल बुनियादी है, वो वाज़े है इक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में। 2 चीज़ें हैं, एक इज़राइली कब्ज़े का ख़ात्मा और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, जिसका दारुल ख़िलाफ़ा यरूशलेम है, क़िबला अव्वल जो हमारा है। एज़ सिंपल एज़ दैट। इसके अलावा कोई हल काबिल कबूल नहीं।
اور پاکستان اگر اس کے علاوہ کوئی بھی حل ہوگا تو پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ایبسولوٹلی ناٹ. یہ تو پاکستان کی پوزیشن کسی حکومت کی پوزیشن نہیں ہے, کسی ایک بندے کی پوزیشن نہیں ہے, یا ایک ادارے کی پوزیشن نہیں ہے. یہ پوزیشن قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے 23 مارچ 1940 میں جب لاہور میں ریزولوشن آیا تھا, 2 ریزولوشن تھے, ایک مسلمانوں کا حق خود ارادیت, دوسرا فلسطینی عوام کا حق خود ارادیت. تو یہ پالیسی کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا تھا شاہ رہ گیا پاکستان کا کشمیر, تو یہ پالیسی تو چینج نہیں ہو سکتی, اور اس میں تو عوام نکل آئیں گے باہر. کوئی گورنمنٹ اگر یہ پالیسی چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے, مثلا لوگ بات کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں یا کمپرومائز کریں کشمیر, وہ فارغ ہو جائے گی. چونکہ خدشہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا حل ہوتا ہے تو اس پہ اسرائیل تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جب اس کو اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور امریکہ کا جس طرح اس کا اتحاد ہے, تو اس حل کو اگر تھوپتے ہیں وہ پاکستان پر یا اس پیس بورڈ پر, تو پھر مسلمان ممالک اس میں کیا کریں گے, بائیک آؤٹ کر دیں گے, اور یہ فیصلہ پھر فلسطینی امنگوں کے خلاف ہو جائے گا. 2 فیصلے ہیں. ایک تو ٹرمپ کو بھی اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا امریکن فارن پالیسی امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل فرسٹ ہے. ابھی تو جیسے آپ نے فرمایا وہ اسرائیل لابی نے اس کو جکڑا ہوا ہے, اور میرے خیال میں وہ جو کچھ وہ آئنسٹائن کی جو تھی, ایپسٹائن کی جو فائلز تھیں, وہ جو خفیہ ویڈیوز اور جو ہمارے بھی ہوتا ہے, وہ بھی بلیک میل کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں ٹرمپ نے اگر پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے, اگر اپنا بیس قائم رکھنا ہے, تو اس کو امریکہ فرسٹ کرنا پڑے گا. اسرائیل کے نیتن یاہو کے جو بدماشی میں نہیں آنا چاہیے, نمبر 1. اور دوسرا جو ایشو ہے ہمارے لیے, اگر خدا نخواستہ یہ نوبت آتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی حل مسلط کرتے ہیں جو اصولوں کے خلاف ہے, فلسطینی امنگوں کے خلاف ہے, بین الاقوامی قوانین کے اور UN ریزولوشن کے خلاف ہے, تو وہ میرے خیال میں ایک مشترکہ فیصلہ کرنا پڑے گا مسلمان ممالک کو جو اس میں شامل ہیں, بشمول پاکستان کے, کہ ہم اس کو بوائیکاٹ کریں, ہم اس سے نکل جائیں. اس کا ہم پارٹی نہیں بن سکتے, بیکاز دیٹ از آ پالیسی. کل کو پھر کل کوئی اور کہے گا کشمیر پر بھی یہ کرو, دیکھیں نا بات تو وہی ہے نا ایشوز. تو اس میں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں, ہم دبنگ طریقے سے دلیری سے اپنا موقف پیش کریں. اتنا خوف کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا اور کافری کیا ہے. یہ آج ہے پریزیڈنٹ, کل نہیں ہوں گے امریکہ کے. کئی آئے, بش آیا, اوباما آیا, بائیڈن آئے, کئی آئے کئی گئے. ہمیں خوف ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کہ میری کرسی وہ بچائے گا. کنجی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے, بندوں کے پاس نہیں. یہ جو سر آج کل ایران کی اور امریکہ کی یہ جو آج کل لفظی گولہ باری ہو رہی ہے اور حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, قاتلانہ حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ادھر لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے ایران میں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ پہلے تو بٹی صاحب بی ویری کلیئر, جو ایران میں حالیہ واقعات ہوئے ہیں, خاص طور پہ 8, 9, 10, 11 جنوری, وہ ایک رجیم چینج کی کوشش تھی بیرونی سازش کے ذریعے, جس میں امریکہ کی CIA اور اسرائیل کا موساد شامل تھا. دیکھیں جی 28 دسمبر کو ڈیمونسٹریشن شروع ہوئے, اور وہ جائز تھے, کیونکہ جیسے ہمارے بھی مہنگائی ہے اور معیشت کے ایشوز ہیں. 7 جنوری تک کوئی گولی نہیں چلی, کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا, کوئی بندہ نہیں مارا گیا. 8 کے بعد کچھ لوگ آئے جو آرمڈ تھے, اور ایران پاکستان کی طرح نہیں, ادھر تو چڑی نہیں پھڑک سکتی, ادھر تو کوئی گولی پستول عام آدمی کے پاس نہیں, وہ ان کے پاس کلاشنکوف آٹومیٹک رائفلز تھے. انہوں نے پولیس والوں کو مارا, 500 پولیس اور آرمی کے لوگ تو مارے گئے ہیں. تو کیسے ہوا؟ وہ تو انہوں نے گولی چلائی, اور وہ ثابت بھی ہو گیا. آپ نے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری پڑھ لیں جو اس میں آئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو باہر سے ہوا تھا. تو وہ ایک کوشش تھی رجیم چینج کی, جو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے, وہ ناکام ہوئی. اور ٹرمپ کو بھی حملہ روکنے سے یہ خاص طور پہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان, سعودی عربیہ کی لیڈرشپ محمد بن سلمان, قطر, مصر, انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو تباہی ہو جائے گی, کیونکہ اب عرب ممالک میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. ان میں واضح موقف ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے, ایران نہیں. تو یہ فی الحال تو معاملہ رک گیا ہے, لیکن یہ نیتن یاہو کا پلان بہت پرانا ہے, اور یہ کوشش کریں گے
کچھ اور گند کرنے کی تو کوشش کی ہے، لیکن براہ راست جنگ کے نتائج ان کے ہاتھ نہیں تھے. ایرانیوں کو بھی پتا تھا یہ ڈو اور ڈائی، وہ بھی تیار تھے کہ یا آر یا پار، ٹھیک ہے، اور وہ تخت یا تختہ جیسے کہتے ہیں نا ہم. تو وہ پھر انہوں نے بھی میزائل بھیجنے تھے، اور اگر امریکہ کی کیجولٹیز ہو جاتی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم امریکی تنصیبات جو اس خطے میں ہیں، اس وقت 20 امریکن بیسز ہیں مشرقی وسطیٰ میں ایران کے ارد گرد، کوئی 30 سے 40 ہزار امریکن فوج ہے، کشتیاں ہیں، بیسز ہیں، تو وہ تو پھر ہٹ ہونے تھے. تو سر ابھی وقتی طور پہ جیسے ٹرمپ نے کہا کہ ہم ابھی حملہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، کیا ٹرمپ کی کمٹمنٹ پہ، وعدے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ جب صورتحال یہ بھی ہو کہ ارد گرد نیٹو کی جو موومنٹ ہے، نیٹو آرم فورسز کی، وہ بھی چل رہی ہوں، امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ بھی قریب آ رہا ہو، تو اس صورتحال میں کیا کوئی یہ دیر پا امن وہاں پہ ہو سکتا ہے؟ یہ ٹرمپ، ہم ان کی باتوں پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بالکل صحیح کہا، اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں، صلاحیت تو ہے حملہ کرنے کی، صرف نیت تبدیل کرنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ کے اس سلسلے میں ٹرمپ کے جو فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں وہ رول ادا کر سکتے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے جی جب وہ ہوا تھی بات، تو انہوں نے کھانا بھی کھلایا، ان کو بلایا اور وائٹ ہاؤس میں، اور غالباً ہماری طرف سے جو مشورہ گیا بڑا مثبت تھا کہ آپ اس قسم کی جنگ میں نہ شامل ہوں، اس قسم کے رجیم چینج آپریشن میں نہ ہوں، کیونکہ اس کے نتائج اس خطے کے لیے اور آپ کے لیے بڑے خراب ہوں. اور ٹرمپ نے وہ بات مان لی تھی، اور جو میری اطلاعات ہیں شاید ہم نے کوئی بیک چینل رول بھی ادا کیا تھا تہران اور واشنگٹن کے درمیان، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں سنیا، جیسے امن اور استحکام آیا. تو میرے خیال میں یہ ہماری طرف سے یہ ہو سکتا ہے، جو ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان ہیں، سعودی عربیہ کے وزیر اعظم ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان لوگوں کی بات سنی جاتی ہے واشنگٹن میں بھی اور تہران میں بھی. آئی تھنک یہ وقت آ گیا کہ یہ رول ادا کریں، کہ یہ، کیونکہ بنیادی بات تو ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام تھی جی، اس میں ایران نے کہہ دیا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے، تو امریکہ بھی کہتا ہے کہ ایٹم بم نہ بنائیں، تو ایک بنیاد تو بن گئی نا تصفیہ کی. تو مجھے خیال ہے کہ اگر ٹرمپ واقعی چاہتا ہے نوبیل پیس پرائز، تو سب سے بڑی بات تو اگر اس خطے میں امن لایا جائے، خاص طور پہ ایران کے ساتھ، تو مجھے امید کی تھوڑی سی کرن نظر آتی ہے کہ یہ ممکنات میں شامل ہے. اگر مسلمان دنیا سے بھی، اور جو ایران کے دوست ہیں جن کے امریکہ کے طرف بھی بات سنی جاتی ہے، وہ اگر کردار ادا کریں تو کامیابی ہو سکتی ہے. تو کیا اس سارے ایران، اسرائیل، یو ایس جو سارا قضیہ تھا، اس میں پاکستان نے کوئی عملی ہیلپ بھی کی تھی ایران کی؟ دیکھیں جی، پاکستان چٹان کی طرح کھڑا تھا ایران. میں ملا تھا ایرانی سفیر کے ساتھ، ادھر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نام ہے ان کا، بڑے سینئر بندے ہیں. انہوں نے کہا تھا 2 ممالک نے ہماری بڑی مدد کی تھی، ایک پاکستان، دوسرا ان کا سعودی عربیہ. یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ 12 دن کی، تو اس میں پاکستان نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا تھا ہر لحاظ سے. تو ہم ان کی قسم کی ڈیفنس لائن تھے، اور ہم سمجھتے ہیں ایران بھی ہماری ڈیفنس لائن ہے. جیسے ایران نے 65 اور 71 کی جنگوں میں ہمارے پی آئی اے کے جہاز رکھے، سارا کی، ہم نے بھی کافی کچھ ان کی عملی مدد بھی. جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایران کی اور انڈیا کی قربت بہت بڑھ چکی ہے، اور پاکستان پہ وہ دباؤ بھی ڈالتے تھے. ایون گیس پائپ لائن کے معاملے پر بھی وہ ناراض تھے، اور کئی بار ان کے پاسداران انقلاب بارڈر کراس کر کے یہاں آ کے آپریشن بھی کرتے تھے. تو پاکستان کے تعلقات کو بڑے آئیڈیل نہیں تھے انڈیا کے ساتھ، انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا. تو اب کیا پوزیشن ہے؟ اب میں انہوں نے کچھ سبق سیکھے ہیں. ابھی حال ہی میں ان کے آئے تھے قومی سلامتی کونسل کے چیئرمین، سیکرٹری رادر، وہ جو ہیں علی لاریجانی صاحب. تو ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے؟ کہتے اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ اسرائیلی جارحیت کا صرف ایک ملک نے ساتھ دیا اوپنلی اس خطے میں، وہ انڈیا تھا. اور انڈین جارحیت جو پاکستان کے خلاف تھی، اس کا صرف ایک ملک نے ساتھ دیا، وہ اسرائیل. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بڑا واضح ہو گیا. اب ایرانیوں کو سمجھ آ گئی، اور اس لیے
ایرانی پارلیمنٹ میں کیا کہا؟ تشکر پاکستان، تشکر پاکستان. ویسے نہیں نعرے مارے رہے، اس کی بڑی ٹھوس وجوہات تھی اور اس میں پختہ اقدامات تھے ہماری طرف سے. پاکستان اور سعودیہ کا جو ڈیفنس معاہدہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا اس میں اس کے مضمرات ہو سکتے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا ہوئی کہ ایک تو ہم نے شکست دی اس ملک کو جو کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں ایک پلوان تیار کر رہا تھا امریکہ کہ جی یہ مقابلہ کرے گا چین کا. تو وہ جو پلوان ہے اس کو تو ہم ڈال دیا کھاڑے میں پہلے راؤنڈ میں ہی. جو ہم چھوٹا سا ملک ہے وہ ہم سے تو کتنے گزرا، تو وہ جو اس کا ہندوستان کی تو پھوک نکل گئی اس میں. تو اس میں پھر لوگوں نے کہا یار، ٹرمپ نے بھی کہا یہ پاکستانی کا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، بڑی جان ہے لوگوں میں، بڑے دبنگ لوگ ہیں، ڈرتے بھی نہیں اور کہتے ہیں دیکھیے آ جاؤ پھر میدان. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک ساتھ ہی ساتھ جب یہ واقعہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو چپکلش ہوئی مئی میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قطر پر حملہ ہوا اسرائیل کا. امریکہ جو اس کا حلیف تھا نہیں روکا، حالانکہ امریکی اڈا بھی ادھر ہے. اس کا مطلب امریکہ نے آنکھ ماری تھی اس الودید بیس ہے، 10,000 امریکی بچے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ امریکہ تو اعتماد نہیں کر سکتے، کون سا ملک ہے ہمارا جس پر ہم تو پاکستان پر نظر پڑی. اور پاکستان کا ایک ماضی میں ایک کردار رہا ہے بڑا امپورٹنٹ. دو باتیں میں بڑی صاحب آپ کو، آپ کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے جو ویورز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا سعودی عربیہ سے 1982 کا ایگریمنٹ ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اور ہماری فوج بھی اسٹیشن رہی ہے 1983 سے 1987 تک. ایک بریگیڈ تھا اور بریگیڈ کمانڈر تھا ایک بریگیڈیئر جہانگیر کرامت. ٹھیک ہے جی. پھر 1991 میں جب وہ جنگ ہوئی صدام حسین کے ساتھ، ہم نے فوج بھیجی اپنی. سو ہمارا ایک پرانا معاہدہ بھی چل رہا تھا اور ایک اعتماد کا رشتہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. دوسرا، مشرق وسطیٰ میں جب گڑبڑ ہوئی ہے، 2 جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ. 1967 فیلڈ مارشل ایوب خان پریزیڈنٹ تھے، ہمارے پائلٹس نے اسرائیلی ایئر فورس کا مقابلہ کیا، اردن کی ایئر فورس کی طرف سے اور عراقی ایئر فورس کی. اس کو تھا گروپ کیپٹن سیف الاعظم. پھر 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. پھر ہم نے جب جنگ ہوئی اسرائیل کی، بھٹو صاحب نے پائلٹس بھیجے، ابھی تو وہ زندہ ہیں، مجھے ملتے بھی رہتے ہیں، گروپ کیپٹن ستار الوی صاحب. اور انہوں نے سیرین ایئر فورس، ایجپشین ایئر فورس کی طرف سے. تو ہم تو جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، واحد نان عرب ملک ہے. تو ہمارا ایک کردار سلامتی کے حوالے سے، ان کے حفاظت کے حوالے سے نہ صرف جنوبی ایشیا میں ہے بلکہ عرب دنیا میں بھی ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اب ان کو سعودی عربیہ کو بھی احساس ہوا کہ یار پاکستان تو ہم ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا حلیف بھی ہے، بھائی بھی ہے، تو ان پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. اور وہ اعتماد کے رشتے کا اظہار ہوا کہ ڈیفنس پیکٹ ہوا. اور اچھی بات ہے کہ اور لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں. اور یہ پہلا مسلمان دنیا کا ڈیفنس پیکٹ ہے آپس میں. نارملی ہم ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، یا وہ کرتے ہیں برطانیہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ، لیکن آپس میں جو یہ ہے مشترکہ دفاع کے حوالے سے اب یہ بن رہا ہے. پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے، پھر انڈونیشیا بھی آ رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آذربائیجان کی جنگ ہوئی آرمینیا کے خلاف تو پاکستان ترکی نے ان کا ساتھ دیا. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو میرے خیال میں بڑی خوش آئند ہے مسلم دنیا کے لیے بھی اور ہمارے علاقائی امن اور اس خطے کے حفاظت کے لیے. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ایم بی ایس نے وہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ 2030 ویژن کے تحت پاکستان کے بریگیڈ کی اب وہاں پہ ضرورت نہیں رہے گی. اور یہ بھی اس طرح کی باتیں سنی جا رہی تھی. تو پھر اچانک کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ پھر اب پاکستان کے ساتھ اتنا مضبوط دفاعی معاہدہ کر لیا؟ اس کی 2-3 ریزنز ہیں، 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس خطے کی صورتحال بگڑ گئی ہے، اور یہ بات اگر انہوں نے کی تھی تو یہ شاید طوفان الاقصی سے پہلے کی تھی، 7 اکتوبر 2023 سے پہلے. اس کو فلسطین کا معاملہ نہیں تھا، پھر ایران اسرائیل کا جو آگے بڑھا، اور پھر جو ایک نئی ری الائنمنٹ بھی ہو رہی ہے، ان کی یو اے سے بھی کچھ تعلقات خراب ہوئے ہیں. اور مجھے بتایا ایران کے سفیر نے کہ کنگ سلمان جو ہے، جو بادشاہ ہیں سعودی عربیہ کے، ایم بی ایس کے والد صاحب، انہوں نے اسپیشل خط بھیجا ایرانی لیڈر کو، رہبر کو، پچھلے سال.
اور خط کون لے کے گیا؟ ان کا چھوٹا بیٹا ہے جو MBS کا چھوٹا بھائی ہے, اس کو KBS کہتے ہیں, خالد بن سلمان, جو وزیر دفاع بھی ہے. اور اس خط میں 2-3 باتیں بڑی اہم تھیں. ایک تو انہوں نے, اور ریبر ان کو ملا, ریبر صرف 2 لیڈرز کو ملا, ایک پاکستان کی طرف سے جو ہم آئے تھے, ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو, اور پلس KBS کو. اور انہوں نے کہا کہ جی ایک تو سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام کا مسئلہ ہے وہ سفارتی حل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے مذاکرات واحد راستہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, جو پہلے شاید موقف مختلف تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی خدا نہ خواستہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور اس جو حملہ کرے گا ان کے ساتھ میں, اور اس کی مخالفت کریں گے, اور اپنی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. بہت بڑی بات. دوسرا, تیسری بات جو بڑی اہم کی, انہوں نے کہا جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی, اس کا دارالخلافہ یروشلم ہے جو قبلہ اول ہے ہمارا, وہ نہیں بنتا, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی کہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. تو یہ خط میں تھا, اور یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. تو اس سے ان کا سعودی عربیہ کا, میں سمجھتا ہوں کراؤن پرنس اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی قیادت میں بڑا ایک اچھا ویو ہے, اور مثبت ویو ہے, جو مسلم یکجہتی کے لیے بھی اور سعودی عربیہ کے عوام کی جو فلاح و بہبود کے لیے بھی بہتر ہے. ویسے بھی وہ ماڈرنائزر ہیں, انہوں نے ترقی بڑی کی, ویژن لا رہے ہیں, ویژن 2030 بھی ہے, پھر 2030 میں وہ ریاض میں ایکسپو ہو رہی ہے, پھر ورلڈ کپ فٹ بال کا بھی ہو رہا ہے. تو یہ سعودی عربیہ کی ایک نئی آئیڈینٹی ایمرج کر رہی ہے. پہلے صرف ایک وہ ایک خاص زاویے سے لوگ دیکھتے تھے ان کو, اب ایک اور موقع, اب وہ کہتے ہیں ٹریڈ, ٹیکنالوجی, ٹورزم, یہ ہمارا شناخت ہونی چاہیے. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس کے پاکستان کو مالی فوائد کیا؟ لیکن یہ وہ جو فوائد ہیں وہ اسٹریٹجک بھی ہیں اور مالی بھی ہیں. اب مالی فوائد کی تو عکاسی اگر, حالانکہ صرف بنیاد اور صرف پیسے کی بات نہیں ہے, اپنا ایک وقار بھی ہوتا ہے, لیکن پیسہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, تو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد 2 معاہدے ہوئے ہیں آپ کے, لیبیا کے ساتھ $4.5 ارب کا, سوڈان کے ساتھ $1.5 ارب کا, تو $6 ارب ہو گیا نا. تو یہ اس کا پیسہ تو پھر سوڈان تو نہیں دے سکتا نا, وہ تو بڑا غریب ملک ہے, اور لیبیا میں بھی ابھی حالات ذرا سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے, تو جو پے چیک سائن کرے گا وہ تو پھر سعودیہ کرے گا. تو وہ بھی شاید وہ اس کے, مطلب میں ویسے مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو آپ تو $1 ارب کی خاطر پر نہیں بھاگتے ہیں, وہ تکے کھاتے ہیں, وہ واشنگٹن جا کے IMF سے 23 دفعہ تو ہم جا چکے ہیں, اور تو وہ بھی بس کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی ہمارے قومی وقار کے خلاف ہے, ہر دفعہ ہم بھاگتے ہیں. تو اس کے فوائد کا ایک میں نے ایک جھلک دی. باقی دیکھیں جی بٹی صاحب, ہمارا اپنا کام بھی تھا, اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں نا. آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کا لال فیتا لگا ہوا ہے, ہر جگہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے. کوئی کام اپنے انویسٹ کرنا ہو تو جی وہ NOC لو فلانا کرو. آپ 1 ونڈو آپریشن بنائیں نا, جیسے دبئی میں ہے یا چین میں ہے, تو ہم بھی وہ انویسٹرز آئیں گے, لیکن آپ ماحول اچھا بنائیں انویسٹرز کے لیے, وہ تیار انویسٹ کرنے کے لیے. جب MBS آیا تھا 2019 میں, پچھلے دور میں, آپ کو یاد ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کو $20 ارب انویسٹ کریں گے, جس میں $10 ارب گوادر میں ایک ریفائنری لگانے کی بات. میں نے بعد میں پوچھا سعودی سے, میں کیا بنا یار وہ 10-20 ارب کہتے جی ہم تو تیار ہیں. انہوں نے کہا تھا زمین دیں گے, اور دوسرا کہا تھا فیزیبلٹی بیان کریں گے, نہ دونوں نہیں ہوئی. تو وہ نالائکی ہماری ہے, ہماری کوتاہی ہے. تو ہم اپنا کام تو ٹھیک کریں نا. اگر آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہے تو وہ کہے گا یار منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے, تو اب اگر وہ پوری نہیں کر سکتے تو پھر کام نہیں چلے گا. اب SIFC جو ہے یہ تو اب خاصی فعال نہیں ہے. میں رزلٹ پر جج کروں گا. ابھی ڈان میں خبر آئی تھی کہ 2025 میں 43% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی, اور ابھی بھی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا سے ہے, چائنا اور ہانگ کانگ سے ان کا ہائیسٹ نمبر, کچھ $600 ملین پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے خبر یہ بھی تھی کہ پاکستان کے 12,000 لوگوں نے پچھلے 3 سالوں میں, یہ ڈان کی خبر تھی, $20 ارب انویسٹ کیے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں, دبئی میں یا تو ہم اپنے لوگوں کو سازگار ماحول دیں نا. کیوں لوگ جائیں گے دبئی, کیوں جا کے وہاں انویسٹ کریں گے یا فلیٹ لیں گے, جو بھی کرنا ہے وہ اپنا حالات ٹھیک نہ کریں.
تو SIFC آپ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ دیتی ہے. MBS کا دورہ آپ متوقع کیا MBS کا مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ابھی تک کوئی اعلان تو نہیں ہوا اس کا. اب ہماری طرف سے دورے بڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں دورے کے علاوہ ہمارے تعلقات بڑے پختہ ہیں. اور جیسے چائنا کا بھی 10 سال میں بھی نیا کوئی دورہ نہیں ہوا شی جن پنگ کا, صدر کا. وزیر اعظم کے پچھلے سال آئے تھے لی چیانگ, لیکن ہمارے تعلقات میں اس میں کوئی کمی نہیں آئی, گرم جوشی میں بھی اور اس میں پختگی میں بھی, اور وہ قائم و دائم ہے, چاہے چائنا ہو یا چاہے سعودی عربیہ ہو. یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ترکیہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو رہا ہے پاکستان اور سعودیہ والے میں, تو کیا آپ کو یہ ممکن نظر آتا ہے؟ اور اگر یہ ہوگا تو کس قسم کا ہوگا؟ ایگزیکٹلی ویسا ہوگا جیسے ہمارا سعودیہ کے ساتھ ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا, تو کیا یہی معاہدہ وہاں پر بھی ریپلیکیٹ ہوگا ترکیہ کے ساتھ؟ میرے خیال اس کی شکل کوئی اور ہو سکتی ہے, ممکن ہے. کیا شکل ہو سکتی ہے؟ دفاعی پروڈکشن, ڈیفنس پروڈکشن. لیکن اب پاکستان اور ترکیہ جو ہیں یہ بڑے ایڈوانسڈ ہیں دفاعی پیداوار میں, اور بلکہ پچھلے سال میں ترکیہ گیا تھا تو مجھے وہ لے گئے تھے اینکرا, ان کے جو دارالخلافہ ہے اس کے باہر ایک ہے ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز جو ان کے جہاز بناتے ہیں, اور ایک فائٹر جہاز بنا رہے ہیں بھٹی صاحب, اس کا نام ہے کان, KAAN کان فائٹر, بڑا ماڈل. تو سنا ہے کہ اس فائٹر جہاز کی کوئی جو فائنینشیل ایسپیکٹ سعودی عربیہ ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہماری ہے, مل جل کے کوئی کام ہوگا. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, دفاعی پیداوار کی بات ہے. پاکستان, ترکیہ, سعودی عربیہ, اور میں سنا ہے انڈونیشیا بھی انٹرسٹڈ ہے اس میں. تو یہ ایک مثال ہو سکتی ہے. تو اس کی شکل ضروری نہیں کہ جو سعودی پاکستان معاہدے کی ہوئی ہے, اس کی اور شکل ہو سکتی ہے دفاعی تعاون کی. اور اگر دفاعی پیداوار ہے جس میں ٹیکنالوجی آپس میں شیئر کریں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہمارا ایسا معاہدہ کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا. میں تو ڈھاکہ رہا ہوں, میں بنگلہ دیش پڑھتا بھی رہا ہوں, ایسٹ پاکستان میں. میرے والد صاحب فوج میں تھے, پوسٹڈ تھے. میں تھوڑی بہت ہی بنگالی بھی بولتا ہوں. کیا مناسن تو بھالو, اپنا نام کی اپنا باری کو ہوتا ہے اس زمانے میں پڑھتے. تو میرے کافی بنگلہ دیش میں دوست بھی ہیں, بڑے ان سے اچھے تعلقات بھی ہیں. تو یہ جو ہندوستان کی ایک پراکسی تھی جی, قابض کی حسینہ فاجد کی حکومت, اس کو عوام نے, بنگلہ دیش کے عوام کو, میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں کو, انہوں نے اکھاڑ دیا وہاں سے. اور یہ سب سے بڑی شکست ہوئی ہے ہندوستان کی پچھلے 20-25 سالوں میں, سفارتی, سیاسی, ہر لحاظ سے اسٹریٹجک. تو بنگلہ دیش تو دے آر لکنگ کہ پاکستان کے ساتھ قربت اور بڑھائی جائے, اور میرے خیال میں اس کے بہت امکانات ہیں ہر قسم کی تعاون کے. ابھی انشاءاللہ 12 فروری کو بنگلہ دیش میں الیکشن ہو رہا ہے, تو الیکشن کے نتائج کا انتظار کر لیتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جو بھی الیکشن نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے مفادات کے لیے مفید ہوں گے, کیونکہ جو اس وقت پولیٹیکل سین میں لوگ ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور وہ ہندوستان کے بہت شدید مخالف ہیں. جیسے جیسے بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں, تو وہ جو 7 سسٹرز ہیں چکن نیک, اس پہ دباؤ کے کتنے امکانات؟ یہ بڑی صاحب آپ نے ہندوستان کی دکھتی رگ پر اب ڈال دیا ہے. یہ 7 سسٹرز کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پچھلے سال ڈاکٹر یونس جو ان کے وزیر اعظم کہلے ہیں اس وقت بنگلہ دیش کے عبوری حکومت کے, وہ چین گئے تھے, اور انہوں نے وہ جو سلیگوری کوریڈور ہے 7 سسٹرز والا, اس کا ذکر کیا. آپ دیکھیں نا, آسام, ناگالینڈ, میزورام, منی پور, تریپورا, یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ سارے جو ہیں, اور اس میں کافی کرسچن آبادی ہے, اور وہ ہندوستان سے بڑی پرانی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں. ناگالینڈ میں تو, میزورام میں تو بڑا ابھی بھی فوج کشی ہو رہی ہے, کافی گڑبڑ ہو رہی ہے, تو لڑائی بھی ہوتی ہے. تو یہ ہندوستان کو ذرا خیال رکھنا چاہیے. مجھے یاد ہے میں واشنگٹن گیا تھا, ایز حکومت نے بھیجا تھا جب برہان مظفر وانی کی شہادت ہوئی, کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے, کہ اس موبلائز کریں پبلک. تو واشنگٹن میں مجھے انڈین جرنلسٹ نے کہا کہ جی آپ ہم بلوچستان میں یہ کریں گے, گلگت بلتستان میں. میں کہا ہولڈ آن, آپ بات نہ کریں, آپ نہ بھولیں ایک جگہ خالستان بھی ہے, ایک جگہ 7 سسٹرز بھی ہیں. تو اگر کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے, وہ آپ کا نہیں ہے, وہ انڈر انٹرنیشنل اور ڈسپیوٹڈ ہے.
لیکن اگر آپ پاکستان کی سالمیت پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو بی ویری کلیئر، آپ کے اندر 17 مختلف جنگ آزادی اور گوریلا انسرجنسی چل رہی ہے. پھر all bets are off ایز سے. تو وہ میرے خیال میں ہندوستان میں جو ہندوتوا کی یہ حکومت ہے RSS کی، جو ایک بڑا بدبودار قسم کا انتہا پسندی ہے، مذہبی انتہا پسندی جس کی بنیاد اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی ہے. کیونکہ ایک زمانے میں ہندوستان ایک سیکولر، جیسے بھی کہیں نہرو کے زمانے میں تھا، جس کو سب کو شامل کرتے تھے. اب انہوں نے وہ کر دیا کہ تاج محل کا نام بھی ختم کر دیں کہ مسلمانوں نے بنایا ہے، مسلمانوں کو یہ کرو، اور گھر واپسی اور اس ٹائپ کی باتیں جو کرتے ہیں، اور RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے. تو اس حوالے سے ہندوستان تو مجھے لگتا ہے اندر سے کافی دراریں پڑی ہیں اور تقسیم شدہ ملک ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بات کرتے تھے ترقی کی، اقتصادی، اور بڑا روپ ڈالتے تھے. اس وقت بھٹی صاحب امریکہ کے اندر 3 بڑی جو کنٹریز ہیں جن کے انلیگل مائیگرنٹس ہیں. پہلا میکسیکو ہے، دوسرا السلوادور، تیسرا ہندوستان. 7.5 لاکھ، اور 7.5 لاکھ میں کہاں سے ہیں وہ؟ ہندوستان کے نوجوان، کیونکہ 45% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے انڈیا میں. UP، بہار، گجرات، پنجاب، ہریانہ، یہ تو مین سٹریم سٹیٹس ہیں. ان کے لڑکے لڑکیاں باہر بھاگے گئے ہیں، انلیگلی ہیں امریکہ میں. آپ یاد ہے امرتسر جہاز آیا تھا ان کا، وہ ہتھکڑی لگا کے ٹرمپ نے بھیجا تھا. تو وہ تو حالات، وہ ہمیں روپ ڈالتے ہیں کہ جی بڑا ترقی ہو رہی ہے. وہ صرف وہ جو گجراتی مافیا ان کا اڈانی اور امبانی وغیرہ، وہ موج کر رہے ہیں، پیسہ اپنا. یہ صرف ابھی ملما کاری ہے. جی، اور ان کے اپنے تو کافی حالات پیچیدہ ہیں. میں اقتصادی حوالے سے بات کر رہا ہوں. سر مئی 2025 میں اللہ پاک نے پاکستان کو بڑی شاندار فتح نصیب فرمائی ہماری اس حافظ صاحب کی قیادت میں. تو جس طریقے سے اس وقت دنیا کے ممالک لائن میں لگے ہوئے ہیں پاکستانی ایئر کرافٹ خریدنے کے لیے، پاکستانی ٹینک خریدنے کے لیے، پاکستانی دوسرے دفاعی آلات اور ہمارے سے ٹریننگ لینے کے لیے، تو پاکستان ایک دم ایمرج ہوا ہے ایک انٹرنیشنل، ایک ڈیفنس ایکسپورٹر کے طور پہ. اب یہ جو ایوالو ہوا ہے پاکستان، کیا یہ یورپ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، ان کو برداشت ہو جائے گا کہ پاکستان اتنا اسلحہ بیچ جائے؟ کیا پاکستان پہ کل کو کوئی پابندیاں لگنے کے امکانات تو نہیں ہیں؟ میں تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو مئی 1998، میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، میں وزیر اطلاعات تھا اور میں چیف اسپوکس مین تھا. اور ہندوستان نے جب دھماکہ کیا 1998 میں 11 مئی کو 1988، میں اور میاں صاحب ہم قازقستان میں تھے، الماتی میں. اور وہ کانفرنس تھی ECO کی، وہ ختم ہوئی تو ان کے چہل قدمی کرتے ہیں. جیسے ادھر ہے نا اسلام آباد کے وہ مرغلہ ہلز ہیں، ان پہ مری ہلز ہیں، اس قسم کی پہاڑیاں ہیں. بڑے خوبصورت شہر ہے الماتی، اس کو دارالخلافہ تھا، اب آستانہ ہے. تو ادھر ہم گئے تو ہمیں ٹیلیفون آنے شروع ہوئے. پہاڑوں میں اس زمانے میں سیل فون نہیں تھے، کہ انہوں نے کہا جی بڑی امپورٹنٹ میسج ہے. خیر وہ آرام سے میاں صاحب کہا نہیں چلو پھر ٹر لیے ذرا، ان کو بھی شوق ہے چل کرنے. اس کے بعد پتہ چلا کہ جی MS نے کہا کہ سر وہ تو ہندوستان بن گیا ہے نیوکلیر پاور. تو میں ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے سب سے پہلے میرے سے مشورہ کیا، وہ خود بھی انہوں نے بتایا. میں کہ میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں. میاں صاحب کڑاکے کر دیو، ہمیں موقع ملا ہے جواب دینے کا. اور وہ فیصلہ کیا. اور 17 مئی کو، جب 11 مئی کو ہم واپس آئے، 17 مئی کو انہوں نے دونوں جو تھے نیوکلیر سائنٹسٹ، ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب اور ڈاکٹر سمر مبارک بند کو میسج دے دیا کہ آپ گو، گرین لائٹ دے دی. وہ جو ہم نے فیصلہ کیا، تاریخی فیصلہ، حالانکہ ٹرمپ نے کلنٹن نے پیسہ بھی آفر کیا $5 ارب کہ نہ کرو یہ کرو. اس فیصلے سے پاکستان کا وہ ہو گیا کہ کوئی اب وہ ایک مقام مختلف ہو گیا. اب دیکھیں نارتھ کوریا، اس کے بعد بھی وہ کوئی نہیں بات کرتا. ایران کی بات کرتا ہے، عراق کی بات کرتا ہے، سیریا کو تیا پانچا کر دیا. لیکن نارتھ کوریا 2.5 کروڑ کا ملک ہے، کوئی ضرورت ہے کسی کی بات؟ روز گالیاں نکالتا ہے، جوتیاں مار دیا، دیکھی جائے گی، بیکاز ان کے پاس بم ہے. تو ایک تو وہ ہم نے کیا. دوسرا جو ہوا کہ 2025 میں، جیسے آپ نے فرمایا، ہماری فوجی قیادت نے، فیلڈ مارشل نے اور ایئر چیف مارشل ایئر فورس کا بھی کمال کر دیا، دلیری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ دفاع کیا، سٹینڈ لیا.
اب وہ انگریزی میں کہتے ہیں nothing succeeds like success. اگر کامیاب ہو, ٹرمپ کی بھی سوچ پاکستان کے بارے میں تبدیل ہوگی, دنیا کی بھی تبدیل ہوگی, اور کیا پاکستان میں تو بڑی جان ہے. میرا سوال ابھی ادھورا رہ گیا کہ کیا پاکستان کی یہ جو گروتھ ہے, جو پاکستان بڑھ ہے, یہ بہت سے ممالک کو ہضم تو نہیں ہوئے گا؟ تو کیا کل کو کوئی پابندیاں لگا کے ہماری اس گروتھ کو روکنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ ابھی تو اس کا کوئی خطرہ نہیں. لکیلی ہماری جو یاری دوستی کہہ لیں, تعلق قربت کہہ لیں, ٹرمپ سے ہوئی ہے, اس سے ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے 3 سال کے لیے, ہاں ہاں 26, 27, 28. ہاں تو وہ جو ہے اس سے جو اچھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. میں بات کر رہا ہوں پاکستان ہندوستان کے حوالے سے اور جنوبی ایشیا کے کانٹیکس میں. باقی جو غلطیاں ہوں, وینیزویلا کر رہا ہے, دوسری جنگ کر رہا ہے, وہ ہم میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ غلط بات ہے, لیکن جو ادھر ہے وہ ہمارے حق میں جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں ایک سپیس مل گئی ہے کہ ہم اس سپیس میں اپنے خود مختاری کو آگے لے کے چلیں, اپنے جو قومی مفاد ہیں اس کو اجاگر کریں, اور خاص طور پہ ڈیفنس پروڈکشن میں. اور یہ جو بن رہا تھا انڈو اسرائیل ایکسس. اچھا سر, آپ کی سفارت کاری پر بہت گہری نظر ہے اور آپ بہت اچھا, اور آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں. کیا پاکستان کو جتنی سفارتی کامیابیاں اس مئی 2025 کے بعد ملنا شروع ہوئی ہیں, کیا اس سے پہلے بھی پاکستان کی کبھی یہ سچویشن ہوا کرتی تھی, یا یہ ایک نیا ایک مقام ملا ہے پاکستان کو؟ میری ہوش میں کہوں گا 3 مرتبہ میں نے دیکھا ہے پاکستان کی سفارتکاری یا پاکستان کی صلاحیت کامیابی سے, جو کہتے ہیں نا پاکستان فائنسٹ آور. پہلا تھا, اس کو میں اسٹوڈنٹ تھا, پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اسلامک کانفرنس جو لاہور میں ہوئی. پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا. پاکستان کو لوگوں نے کیا تھا پتہ نہیں مستقبل بھی ہے کہ نہیں. اس وقت آپ نے سٹینڈ لیا دلیرہ کے ساتھ. آپ نے اکتوبر جو میں نے بتایا جنگ میں حصہ بھی لیا, اور آپ کے ٹاپ لیڈرز اس وقت کنگ فیصل, انور سادات, غدافی, حافظ الاسد, بو مدین, آپ سب نام لیں, سب عرفات, سارے آپ کے لاہور آئے ہوئے تھے. وہ ایک موقع تھا 74. دوسرا تھا 1998 نیوکلیئر ٹیسٹ, جب آپ نے پہلا ملک ہوا مسلمانوں کا جس نے سٹینڈ لیا, اور پرفیکٹ تھا. اٹ واز اے فائنسٹ آور. جس طرح ہم نے ہینڈل کیا, جس طریقے سے وہ ہوا کامیاب, اور اس کے کر دیا. اور اس کے بعد پاکستان کے بارے میں لوگوں کی رائے ڈفرینٹ ہوئی. تو ایک وہ دوسرا تھا, اور تیسرا تھا مئی 2025 میں. یہ 3 جو میں کہوں گا میرے ہوش میں فائنسٹ آور تھے, جس میں پاکستان ہر لحاظ سے مکمل طور پر کامیابی ہوئی, اور اس میں پاکستان کے عوام کی بھی امنگوں کی ترجمانی ہوئی, اور پاکستان کے قومی سلامتی کا بھی دفاع ہوا, اور بہترین سفارتکاری بھی تھی. سر آپ نے 1998 کی بات کی, جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا, آپ نواز شریف صاحب کے بڑا قریب تھے, سارے معاملات آپ کے سامنے ہو رہے تھے. تو بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایٹمی دھماکہ کرنے کے خواہش مند نہیں تھے, جھجک رہے تھے, ریلیکٹنٹ تھے, اور بلکہ کسی اور نے دباؤ ڈال کے کروایا. اس میں کس حد تک حقیقت؟ نانسنس, بالکل غلط بات ہے. میں اس کا شاہد ہوں, اینی شاہد ہوں, فرسٹ ہینڈ. سب سے پہلا مشورہ میرے ساتھ ہوا تھا 11 مئی کو. میں نے بتایا ہے, میں نے پوچھا کیا خیال ہے, میں کہا میاں صاحب کڑا کے کٹ دیو, اور نے کہا میں ایگری کرتا ہوں, بس اس کو میں کنسلٹ کر لیتا ہوں اور فیصلہ کر لوں. اور 11 مئی کو ہوا ٹیسٹ, اور 17 مئی کو انہوں نے خود آرڈر دیا کہ آپ ٹیسٹ کریں ہفتے کے. انہوں نے 10 دن مانگے وہ تیاری کے لیے. اور جو فوجی ہائی کمانڈ تھا, ملٹری ہائی کمانڈ, 3 سروس چیفز تھے. ایک نے مخالفت کی, ایک نے حمایت کی, اور ایک نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں. کوئی دباؤ کسی اسٹیبلشمنٹ کا, کسی اور کا نہیں تھا, بلکہ دباؤ تھا تو امریکہ کا, مغرب کا تھا, نہ کرو. اور اس دباؤ کو کیا, اور وہ میں کریڈٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر نواز شریف کو کہ انہوں نے ایک دبنگ فیصلہ کیا, اور ایک سیاسی حکومت نے سیاسی دور میں الیکٹڈ حکومت نے فیصلہ کیا تھا. اور یہ نہ بھولیں, یہ میں بھٹو کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو ایک سیولین لیڈر تھا, اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شروع کیا جائے. اور وہ کنٹینیو کیا جنرل ضیاء الحق نے, وہ کنٹینیو کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, اور وہ مکمل کیا میاں نواز شریف صاحب نے. تو اس میں پورا کریڈٹ. یہ بالکل نانسنس ہے, یہ جھوٹی بات ہے, بے بنیاد کے کوئی ہچکچاہٹ تھی. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وی ول ٹیسٹ دا ویسٹ بفور وی ٹیسٹ. ان کا بھی ٹیسٹ کر لیں. وہ ہم نے
اور میں ترجمان تھا مین. میں روز ٹی وی میں آتا تھا, CNN, BBC, ABC, CBS نیوز, NBC. اور ہم نے کہا کہ بس ہم سوچ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے ہم نے فیصلہ تو کر لیا تھا, بتا تو نہیں سکتے. یہ غلط بات ہے. تاریخ کا جو ہے نا, حقائق سامنے ہونے چاہیے. And the credit should go to the Prime Minister for taking the right decision. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ ان معاملات میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بٹی صاحب موسٹ ویلکم. آپ کا بھی پروگرام دیکھتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے, اور آپ میں خود بڑی جان ہے ماشاءاللہ, بڑا کام کیا فیلڈ میں بھی اور ہر جگہ ہے. گڈ لک ٹو یو سر, بہت بہت شکریہ. اور ابھی تشنگی رہتی ہے, آپ سے ہم نے بہت کچھ اور پوچھنا ہے انشاءاللہ. اگلے کسی پروگرام میں, بالخصوص جو پرسنل ہے. میں خود لاہوری ہوں یار, میں لاہور آؤں گا. ضرور, موسٹ ویلکم. انشاءاللہ. Thank you. تھینک یو سر, تھینک یو.